11:40 हुए थे। होटल रोज के अजीम शान नहाने के तालाब के गिर्द साफ सुथरी वर्दियों में मलबूस नौजवान और मुस्तैद वेटर मुख्तलिफ मशरूबात की ट्रे उठाए चकराते फिर रहे थे। मेहमानों की उंगलियों के इशारों पर वो बुरी तरह नाच रहे थे, उनके अहकामात की तामील कर रहे थे। विल्बर सुबह सवेरे ही गुस्ल से फारिग हो चुका था। इस वक्त वो अपनी हसीन और नौखेज दुल्हन मारिया के साथ तालाब के किनारे खुश रंग छतरी के नीचे नीम दराज था। मारिया गुस्ल के लिबास में एक रोमानी नावल पढ़ रही थी। इस वक्त भी वो 16 सिंगार किए हुए थी, क्योंकि इसका इरादा तालाब में गोते लगाने का नहीं था। वो रोजाना शाम को 1 घंटा तालाब में डुबकियां लगाती थी और फिर सीधी अपने कमरे में पहुंच जाती थी, जहां इसे मेकअप करने और बनने संवरने में 2 घंटे लग जाते थे। वो होटल के मेहमानों को मरूब करने के लिए रात के खाने पर अपने हुस्न जहां सोज को चमका और दमका के जाती थी। उसने अपने चमकीले और भड़कीले मलबूसात पेरिस से बतौर खास बनवाए थे। विल्बर अपने हनीमून से आसूदा और मुतमईन था। उसके शब रोज बड़े अच्छे गुजर रहे थे। होटल में हर तरह का आराम और आसाइश मुहैया की गई थी। उनके तमाम दावे सच साबित हुए थे। उनको दुनिया भर के लजीज तरीन खाने खिलाए गए थे। होटल के मुलाजमीन खुश अखलाक और शाइस्ता थे। वो अदब व आदाब का हर मुमकिन ख्याल रखते थे। हर मिजाज के मेहमान से निमटना और इसे खुश रखना इन्हें खूब आता था। मारिया भी बहुत खुश थी। इसे बस एक शिकायत थी, और वो थी यहाँ की तेज धूप जो उसके हुस्न को रफ्ता रफ्ता मांद कर रही थी। मारिया इन दिनों इस तकलीफ देह एहसास के जेर असर जरूरत से कुछ ज्यादा ही मेकअप करने लगी थी। वो उन औरतों में से थी जो हर किस्म के आसाइश होते हुए भी कोई न कोई नुक्स निकाल लेती हैं। कल से वो होटल में मेहमानों की कसरत की शिकायत कर रही थी, और आज उसने बड़े मजे की शिकायत की थी। इसे शिकवा था कि होटल में अधेड़ उम्र और बूढ़े अफराद ज्यादा रिहाइश पजीर हैं। विल्बर ने इसे समझाया कि ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे अच्छा होटल है, और सिर्फ ज्यादा उम्र के लोग ही इसके अखराजात के मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, विल्बर ने कहा। अगर वो अमीर न होते तो हम यहाँ ठहरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मानिया ने नाक भूं चढ़ा के कहा था, मुझे तो महसूस होता है जैसे हम किसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं। हर तरफ बूढ़ी रूहें घूमती फिरती दिखाई देती हैं। हम जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। तुम 4 स्टार क्लब चलना पसंद करोगी? वहाँ सिर्फ नौजवान लड़के लड़कियाँ जाती हैं। तौबा करो, मैं मर के भी वहाँ ना जाऊँ। मैंने सुना है दुनिया जहाँ के गलीज लड़के और लड़कियाँ वहाँ जाते हैं। विल्बर ने अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली और उठते हुए बोला, मुझे डैडी को फोन करना है। ओह मेरे खुदाया, तुम चैन से नहीं बैठ सकते? तुम्हारा रोज डैडी से बात करना बहुत जरूरी है। तुम बच्चे हो जो उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते। उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, विल्बर ने कहा। वो मुझसे गपशप किए बगैर नहीं रह सकते। उन्हें नींद ही नहीं आएगी। तुम आराम से बैठी रहो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। विल्बर मरकजी हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मारिया ने लापरवाही के अंदाज में शाने उचकाए और दोबारा नॉवेल पढ़ने लगी। विल्बर भी अपने बाप से बात किए बिना नहीं रह सकता था। वो जानता था कि डैडी उसके फोन का बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। वो हर शाम विल्बर से 10-15 मिनट जरूर बात करते थे। वो इसे अपनी दिन भर की मसरूफियात से आगाह करते थे। विल्बर की जुदाई ने इन्हें उदास कर दिया था। उन्होंने डलास में दोनों मियाँ बीवी के लिए 20 कमरों का वसीउ अरीज आलीशान मकान खरीदा था, और उसके आराइश व ज़ेबाइश पर लाखों डॉलर खर्च किए थे। वो अपने बेटे को खुश और आसूदा देखना चाहते थे। विल्बर ने मारिया को मकान के बारे में बताया तो उसने खुश होने के बजाय नाराजगी का इजहार किया। वो डलास में रहना नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी विल्बर को सख्त लहजे में कहना पड़ा था कि वो डलास में रहने पर मजबूर है। मारिया ने भी चुप रहने में आफियत समझी थी। विल्बर लिफ्ट के जरिए होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसने होटल का सबसे खूबसूरत और महंगा फ्लैट ले रखा था। ड्राइंग रूम में पहुंचकर विल्बर ने ऑपरेटर को डलास का नंबर मिलाने की हिदायत की। चंद मिनट बाद ही वो अपने बाप से बात कर रहा था। सलास ने अपने बेटे को आज की कामयाबी के बारे में तफसील से बताया, और फिर उसकी दुल्हन की खैरियत मालूम की। जल्द अज जल्द घर पहुंचने की ताकीद करके उसने विल्बर को शब बखैर कहा, और विल्बर ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अनीता मारिया के गुस्ल खाने की सफाई से फारिग ही हुई थी कि विल्बर फ्लैट में दाखिल हुआ था, और चंद मिनट बाद वो अपने बाप से फोन पर बात कर रहा था।
انیتا دروازہ تھوڑا سا کھول کے ولبر کی باتیں سنتی رہی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی یک طرفہ گفتگو اس کے پلے نہیں پڑی۔ ولبر نے زیادہ تر ہاں اور نہیں میں بات کی تھی۔ انیتا کو اس گفتگو سے یقین ہو گیا کہ اب تک جو باتیں اس نے ولبر اور اس کے باپ سلاس کے بارے میں سنی ہیں وہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ سلاس بے اندازہ دولت کا مالک تھا۔ ہر آنے والا دن اس کے سرمایہ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے ولبر سے بے انتہا محبت تھی۔ انیتا نے ایک ملازمت سے یہ بھی سنا تھا کہ سلاس کو پوتے کی زبردست خواہش تھی۔ ملازمہ نے کہا تھا وہ ذلیل عورت سلاس کی خواہش پوری کرنا نہیں چاہتی۔ انیتا نے سوچا میں دونوں میاں بیوی کو اس مسئلے پر بحث کرتے سن چکی ہوں۔ وہ کتیا خود غرض اور مطلبی ہے، اسے اولاد سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ولبر اربوں ڈالر کے کاروبار اور جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ بڑے میاں کے مرنے پر وہ ساری دولت کا مالک بن جائے گا۔ انیتا سو نہیں سکی تھی۔ اس نے فنٹوش کی کشتی پر گھٹن آمیز کیبن میں گھنٹوں بات چیت میں گزارے تھے۔ پہلے تو فنٹوش نے انیتا کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انیتا نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی اور فنٹوش کے مسلسل انکار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں بغور انیتا کی بات سنتے رہے تھے۔ انیتا کے چپ ہوتے ہی رابرٹو نے چلا کے کہا تھا انتہائی احمقانہ منصوبہ ہے یہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، تم ضرور ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ فنٹوش نے رابرٹو کے شانے پر دھیمے سا ہاتھ رکھ کے کہا تھا عجلت سے کام مت لو میرے دوست، مجھے یہ منصوبہ قابل عمل لگ رہا ہے، ہمیں اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے آپ پر قابو پاؤ رابرٹو، جذباتی انداز میں سوچنے سے کام نہیں بنے گا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قطعی احمقانہ منصوبہ ہے، پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ 25 لاکھ ڈالر کا معاملہ ہے اور سنجیدگی سے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انیتا کا منصوبہ قابل عمل ہے۔ ہم نے سمجھداری اور جرات سے کام لیا تو بازی ہمارے ہاتھ رہے گی۔ انیتا بغور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اس کے منصوبے کی مخالفت ضرور ہوگی۔ رابرٹو کے احمق ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا، لیکن فنٹوش بے حد ذہین تھا۔ انیتا کی بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ دراز قد اور سنجیدہ فنٹوش نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگر وہ فنٹوش کو منصوبے کی کامیابی کا یقین دلا دے تو وہ ضرور عمل کرے گا اور وہ سب فاتحانہ قہقہے لگاتے ہوئے اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ فنٹوش نے انیتا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا چلو ایک بار پھر منصوبے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم ہوٹل روز کے پینٹ ہاؤس پہنچ کر کروڑ پتی جوڑے ولبر اور ماریا کو یرغمال بنا لیں تو بطور تاوان ہمیں 25 لاکھ ڈالر مل سکتے ہیں، یہی خیال ہے نا تمہارا؟ ہاں میرا منصوبہ یہی ہے، انیتا نے پرسکون آواز میں کہا۔ ولبر کا کروڑ پتی باپ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بیٹے کی جان کے عوض 25 لاکھ ڈالر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہم پینٹ ہاؤس پر کس طرح قبضہ کریں گے؟ فنٹوش نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس عورت کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، رابرٹو نے غصے سے چلا کے کہا۔ میں ہوٹل روز کو اچھی طرح دیکھ چکا ہوں، وہاں مسلح محافظ ہر وقت مستعد رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پینٹ ہاؤس تک پہنچنا دیوانے کا خواب ہے۔ سب سے اوپری منزل پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، ہمیں ہوٹل میں گھستے ہی دھڑ لیا جائے گا، یہ قطعی احمقانہ خیال ہے۔ فنٹوش نے دھیرے سے رابرٹو کے شانے کو تھپتھپایا اور دھیمی آواز میں بولا میرے دوست ذرا سوچو تو، 25 لاکھ ڈالر کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اتنی بڑی رقم مل جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم زندگی بھر عیش و آرام سے رہیں گے۔ اتنی بڑی رقم کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ہمت اور دیدہ دلیری کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے انیتا کو مخاطب کر کے پوچھا یہ بتاؤ ہم پینٹ ہاؤس تک پہنچیں گے کیسے؟ تم دونوں وہاں میرے ذریعے پہنچو گے، انیتا نے کہا۔ میں ہوٹل میں کام کرتی ہوں اور حفاظتی انتظامات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ محافظوں اور جاسوسوں سے نظر بچا کے کس طرح پینٹ ہاؤس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر وہ رابرٹو سے مخاطب ہو کے بولی پولیس تمہاری تلاش میں ہے، وہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ کیا تم مہینوں اس کیبن میں قید ہونا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ پینٹ ہاؤس میں پہنچ کے تم طاقتور ہو جاؤ گے؟ ہوٹل کی انتظامیہ تمہارے حکم کی غلام ہوگی، وہاں سے تم جو چاہو گے منگوا سکو گے، کھانا، اعلیٰ درجے کے سگریٹ، بڑھیا شراب، جو چاہو گے حاضر کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ولبر اور ماریا تمہارے رحم و کرم پر ہوں گے۔
تاوان کی ادائیگی کے بعد ہم سب دونوں میاں بیوی کو یرغمالی بنائے ہوئے کیوبا روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس نوٹ ہی نوٹ ہوں گے، بڑے اور کرارے نوٹ۔ رابرٹو منہ کھولے انیتا کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ انیتا نے بات ختم کی تو وہ چونک پڑا اور بولا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، کیا واقعی تم ہمیں پینٹ ہاؤس میں پہنچا سکتی ہو؟ انیتا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ایک اور مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس چکی تھی۔ اس نے جو چارہ ڈالا تھا وہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ میں بتا چکی ہوں کہ ہوٹل کی ملازمہ ہونے کی وجہ سے میری آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے، انیتا نے مستحکم لہجے میں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اس دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی ہے جس سے ہوٹل کے ملازمین آتے جاتے ہیں۔ میرے پاس پینٹ ہاؤس کی ڈپلیکیٹ چابیاں بھی ہیں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میں بآسانی تمہیں ولبر اور ماریا کے شاندار فلیٹ میں پہنچا سکتی ہوں۔ تمہارے پاس چابیاں ہیں؟ فنٹوش نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ وہ چابیاں تم نے کس طرح حاصل کی؟ انیتا کو یاد آ گیا، ایک مرتبہ پیڈرو نے اس سے کہا تھا، ہوٹل کے خاص فلیٹوں کی چابیاں بنوا کر رکھ لو، پتہ نہیں کس وقت تمہیں ان کی ضرورت پیش آ جائے۔ پیڈرو نے موم کے ذریعے چابی کا سانچہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور بعد میں ایک دوست سے اس نے ہوٹل کے اہم ترین دروازوں کی چابیاں بنوا دی تھیں۔ تم آم کھاؤ رابرٹو، انیتا نے سرد لہجے میں کہا، پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ رابرٹو نے فنٹوش کی طرف دیکھ کے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے تو انیتا کے منصوبے میں بظاہر کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیں ایک اور شخص کی ضرورت پیش آئے گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہمیں وہاں تاوان کا انتظار کرنا پڑے۔ ہمیں سونا بھی پڑے گا۔ ایک آدمی کا سونا اور دوسرے کا جاگنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں تیسرے شخص کی ضرورت پڑے گی۔ تیسرے شخص کی جگہ میں سنبھال لوں گی، انیتا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ مجھے کسی مرد سے کم مت سمجھو۔ اس سے پہلے کہ پولیس میرے شوہر کے نام کا پتہ چلا لے، میں تم دونوں کے ساتھ اس منصوبے میں شریک ہو جاؤں گی۔ پولیس میرے گھر پہنچ جائے گی اور میں ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پولیس میرے گھر پہنچے گی تو میں تم دونوں کے ساتھ پینٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوں گی۔ ہمیں یہ معاملہ فوری طور پر طے کرنا ہوگا، وقت کم ہے۔ فنٹوش نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ رابرٹو سے مخاطب ہو کے بولا، انیتا کی بات میں وزن ہے۔ میں تمہارے منصوبے پر سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہتا ہوں۔ انیتا تم کل رات میں یہاں آ جاؤ، تب میں تمہیں اپنے فیصلے سے مطلع کر دوں گا۔ یہ بات کل رات طے ہو جانی چاہیے۔ تم بے فکر رہو، میں کل رات تمہیں اپنی حتمی فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ تمہیں ہر حال میں ہاں یا نہ میں جواب مل جائے گا۔ انیتا انہیں اپنے مضبوط دھاگے میں پرو چکی تھی۔ وہ رابرٹو کے چہرے پر نظریں مرکوز کر کے بولی، اب میری بات غور سے سنو، میں تم دونوں کو پینٹ ہاؤس ایک شرط پر لے جاؤں گی۔ دونوں چوکنا سے ہو گئے اور عجیب نظروں سے انیتا کو دیکھنے لگے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ رابرٹو نے پوچھا۔ میں تاوان کی رقم میں سے $1 بھی نہیں لوں گی۔ مجھے پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو رقم ملے گی تم دونوں آدھی آدھی بانٹ لینا، لیکن تاوان کے ساتھ تمہیں یہ مطالبہ بھی کرنا پڑے گا کہ پیڈرو کو رہا کر دیا جائے اور اسے ہمارے ساتھ کیوبا جانے کی اجازت دی جائے۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے تو میں تعاون نہیں کروں گی، میں تم دونوں کو پینٹ ہاؤس نہیں لے جاؤں گی۔ رابرٹو کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ فنٹوش کو دیکھتے ہوئے چلا کے بولا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پیڈرو کے مر جانے سے یہ پاگل ہو چکی ہے۔ پیڈرو شدید زخمی ہے، وہ بستر مرگ پر پڑا ہے۔ پولیس اسے کبھی رہا نہیں کرے گی۔ وہ 2 افراد کی جان لے چکا ہے۔ پولیس کسی بھی حال میں ایسے آدمی کو رہا نہیں کرے گی۔ یہ سراسر دیوانے کا خواب ہے۔ بکواس بند کرو۔ فنٹوش کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ چلا کے بولا، انیتا بہن، یہ تم نے انتہائی کڑی شرط رکھی ہے، لیکن اسے ناممکن بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم پینٹ ہاؤس میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم اپنی تمام شرائط ان سے منوا سکیں گے۔ وہ ہمارے تمام مطالبات ماننے پر مجبور ہوں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے شوہر کو کیوبا لے جانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے پورا بھی کرتا ہوں۔ لوگ مجھے سچائی کا علمبردار کہتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ فنٹوش، انیتا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرد لہجے میں کہا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ پیڈرو کی سلامتی مجھے اس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میری زندگی ہے۔ حالات بدترین ہوئے اور پیڈرو کی رہائی مشکوک دکھائی دی تو میں اس امیر کتیا ماریا کو جان سے مار دوں گی، اور پھر بھی وہ پیڈرو کو رہا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو میں کروڑ پتی ولبر کو بھی جہنم رسید کر دوں گی۔
یہی بات تم سخت لہجے میں اعلیٰ حکام سے کہو گے۔ اگر انہوں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تو میں انہیں یہ بات کہوں گی اور وہ ہماری دھمکی کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فنٹوش محبت کی ماری اس عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار محبت کی قدر و قیمت اور طاقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ ذرہ بھر بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ پہلی بار فنٹوش نے دل ہی دل میں اس عورت کے جوش اور جذبے کو سراہا۔ فنٹوش کو یقین تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گی۔ وہ چند لمحے ساکت و صامت کھڑا انیتا کو گھورتا رہا۔ انیتا کے آہنی ارادوں نے اسے متزلزل کر دیا تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، تم جو کچھ چاہتی ہو وہ ہو سکتا ہے۔ کل تم آ جاؤ تاکہ تمہیں ہمارے حتمی فیصلے کا علم ہو سکے۔ ہاں ہونے کی صورت میں ہم بیٹھ کے لائحہ عمل مرتب کر لیں گے۔ میرے تعلقات خاصے وسیع ہیں، میں معلومات بھی حاصل کر لوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں تمہارے شوہر کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی حالت کیسی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل رات ڈیوٹی ختم کر کے تم یہاں پہنچو گی تو ہم تمام تفصیلات طے کر لیں گے۔ تھکی ہاری انیتا فاتحانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک معرکہ وہ سر کر چکی تھی، دوسرا معرکہ اس کے شوہر کو بچانے کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے اس نصب العین میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ فنٹوش بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور عقیدت سے مسکرا کے بولا، تم ایک وفاشار اور جانثار بیوی اور بہت اچھی عورت ہو۔ ہم سب مل کے کام کریں گے۔ وہ رخصت ہوئی تو رابرٹو پھٹ پڑا۔ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ شوہر کی جدائی کے خوف سے اس کے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ فنٹوش نے بغور اپنے ساتھی کو دیکھا اور سر ہلا کے بولا، وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ عورت جب کسی سے سچا پیار کرتی ہے تو مرد سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ آؤ چلو اب سو جائیں۔ بارلو ہوٹل روز میں استقبالیہ کلرک تھا اور اس کی ڈیوٹی دن میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا کام انتہائی خوش اخلاقی اور گرمجوشی سے مہمانوں کا استقبال کرنا، رجسٹر میں ان کا اندراج کرنا، انہیں ان کے مخصوص فلیٹوں میں سامان سمیت پہنچوانا اور ان کا حساب کتاب تیار کرنا تھا۔ وہ یہ تمام فرائض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا۔ اس کی عمر 35 برس تھی، مگر اپنے سلیقے اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ 25 کا دکھائی دیتا تھا۔ وہ انتہائی وجیح، دراز قد اور اسمارٹ تھا۔ ہوٹل کی امیر اور بگڑی ہوئی عورتیں مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کے پاس جاتی تھیں اور اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس روز صبح ہی سے گرمی ہو رہی تھی، حبس کی سی کیفیت تھی۔ بارلو استقبالیہ کاؤنٹر پر مستعد کھڑا تھا۔ وہ لاؤنج کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں کئی ادھیڑ عمر جوڑے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور مختلف مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے بارلو نے جتنے بھی ہوٹلوں میں کام کیا تھا وہاں مہمانوں کی اکثریت نوجوانوں کی ہوتی تھی، مگر ہوٹل روز میں معاملہ اس کے قطعی برعکس تھا۔ زیادہ تر مہمان ادھیڑ عمر اور بوڑھے تھے۔ بارلو کا پالا ایک سے ایک جھکی اور باتونی مہمان سے بڑھتا تھا۔ یہ بوڑھے مہمان نت نئے مطالبات کرتے تھے، بے تحاشا کھاتے اور پیتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی کھینچی کی طرح چلتی تھی۔ یہ امیر لوگ کتنے ڈھیلے اور سد مزاج ہوتے ہیں، بارلو نے سوچا، مگر انہی کے دم سے تو یہ ہوٹل چل رہا ہے۔ بارلو کے سامنے ایک جھماکا سا ہوا، ایک تیز شعلہ سا لپکا اور وہ آنکھیں پٹپٹانے لگا۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس قدر حسین اور پرکشش عورت آج تک اس کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ اس کے ذہن پر خمار سا چھانے لگا تھا اور دل کی دھڑکن اعتدال پر نہیں رہی تھی۔ میگی نے اس وقت انتہائی جاذب نظر اور چست لباس پہن رکھا تھا، اوپر سے اس کی ہنگامہ خیز ادائیں تھیں۔ وہ اچھے خاصے سمجھدار آدمی کو بھی پاگل بنا سکتی تھی۔ میگی نرس کے لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ میگی کو اپنے حسن اور دلکشی کا بخوبی احساس تھا۔ مسٹر وان نے آپ کے ہوٹل میں کمرہ محفوظ کروا رکھا ہے، وہ ایک ادائے خاص سے بولی۔ بارلو خاصی دیر پلکیں جھپکائے بغیر دل میں اتر جانے والی اس لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر اپنے آپ پر قابو پا کے وہ مسکرایا اور دل پر لڑکی کو نقش کرتے ہوئے سر کو قدرے خم کر دیا۔ جی ہاں، مسٹر وان کے لیے فلیٹ نمبر 3 بالکل تیار ہے، بارلو نے کہا۔ مسٹر وان باہر تشریف رکھتے ہیں، میگی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بیچارے چل نہیں سکتے، یہاں آنے سے معذور ہیں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ ان کی جگہ میں رجسٹر میں تفصیلات درج کروا کر دستخط کر دوں۔ میں ان کی نرس اسٹیلا ہوں۔ میگی نے قدرے توقف کیا، پھر دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کے بولی،
بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میگی کی مسکراہٹ نے گویا بارلو کو ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ پھر اس نے انگلیوں کے اشارے سے دو نوجوان ویٹروں کو بلایا۔ دونوں قریب پہنچے تو بارلو نے رجسٹر میگی کی طرف بڑھایا اور بولا، آپ کو زحمت تو ہوگی، ازراہ کرم یہاں تفصیلات لکھ کے دستخط کر دیں، پھر یہ لڑکے آپ کو بڑے آرام کے ساتھ آپ کے فلیٹ میں چھوڑ آئیں گے۔ میگی نے رجسٹر پر تفصیلات لکھ کے دستخط کر دیے اور ہونٹوں پر وہی پاگل کر دینے والی مسکراہٹ بکھیر لی۔ پھر وہ دونوں لڑکوں کے ساتھ باہر برآمدے کی طرف چل دی۔ بارلو نے ایک گہرا سانس لیا۔ توبہ، کیا خوبصورت عورت تھی، اس نے سوچا۔ اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے باوجود وہ ایک امیر اور اپاہج آدمی کی نرس ہے، حالانکہ وہ ہالی ووڈ کی بڑی ہیروئن یا ملک کی صف اول کی ماڈل بن سکتی ہے۔ یہ عورت کون تھی بارلو؟ کسی نے فرانسیسی زبان میں کہا۔ بارلو نے چوک کے سر اٹھایا اور بری طرح گڑبڑا گیا۔ صبح بخیر مسٹر جیان، بارلو نے سر کو خم کر کے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہوٹل روز کے مالک جیان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک خوش پوش، خوش اخلاق اور خوش اتوار شخص تھا۔ وہ ہر کام پھرتی اور مستعدی سے کرنے کا عادی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت قلیل مدت میں ہوٹل روز کو دنیا کا سب سے اچھا اور مہنگا ہوٹل بنا دیا تھا۔ ہوٹل کے ادنا اور اعلیٰ ملازمین کی ذرا سی سستی اور غفلت کو وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ جیان روزانہ صبح 9:30 بجے اپنے دفتر سے نکلتا اور ہوٹل کے ہر شعبے کا عقابی نظروں سے جائزہ لیتا تھا۔ وہ مسکرا کے ادنا اور اعلیٰ ملازمین سے ملتا تھا اور انہیں بہتر کام کرنے کے نت نئے مشوروں سے نوازتا تھا۔ پھر وہ ہوٹل کے وسیع و عریض تہخانے میں پہنچ جاتا تھا۔ تہخانے کی نگرانی کے لیے اس نے فرانس سے ایک 50 سالہ تجربہ کار شخص کو بلوایا تھا۔ پھر وہ اپنے 3 ریستورانوں کا دورہ کرتا تھا اور رات گئے تک مہمانوں کو پیش کیے جانے والے کھانوں کے بارے میں باورچیوں کو ہدایت اور مشورے دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس دوران میں باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیتی رہتی تھیں۔ جیان استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب پہنچ گیا اور پوچھا، وہ حسین و جمیل لڑکی کون تھی؟ مسٹر وان ابھی تشریف لائے ہیں، یہ ان کی نرس تھی، بارلو نے سر جھکا کے جواب دیا۔ اوہ اچھا، مسٹر وان جو اپاہج ہیں، جیان نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوب، بڑے میاں کی پسند تو بہت ہی اچھی ہے۔ جی ہاں جناب، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ جیان نے اس بات میں سر ہلایا اور مہمانوں کی مزاج پرسی کے لیے سوئمنگ پول کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر فلیٹ نمبر 3 میں میگی، لیو اور مائک اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے سامان رکھ کے جا چکے تھے۔ انہوں نے سامان کھولنے کی پیشکش کی تھی، مگر میگی نے انہیں بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا تھا۔ برف کے ٹکڑوں سے بھری بالٹی میں عمدہ شیمپین کی 2 بوتلیں دبی ہوئی تھیں۔ ایک بڑا سا گلدستہ میز پر رکھا تھا۔ ایک خوش رنگ ٹوکری میں انواع و اقسام کے پھل ان کے استقبال کو موجود تھے۔ بہت خوب، لیو نے تعریفی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ دوسرے کے مال پر عیش کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ مائک، شیمپین کی ایک بوتل تو کھولو۔ جتنے دن ہم یہاں ہیں زندگی کے مزے لوٹ لیں، پھر نہ جانے ایسا عیش و آرام ملے یا نہ ملے۔ مائک شیمپین کی بوتل سے کشتی لڑ ہی رہا تھا کہ میگی فلیٹ کا جائزہ لے کے واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ واہ واہ، کتنا شاندار فلیٹ ہے، ایسی جگہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ دنیا کا بہترین ہوٹل ہے، لیو نے کہا۔ آؤ اسی خوشی میں ایک ایک جام پیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب شیمپین کی چسکیاں لے رہے تھے۔ لیو نے کہا، میگی ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم جائزہ لینا اور اندازے لگانا شروع کر دو۔ تم اپنا کام تو جانتی ہی ہو، ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہے کہ تجوری کہاں رکھی ہے۔ میں پہلے ہی ایک شکار تاڑ چکی ہوں، میگی مسکرا کے بولی۔ دانا میں نے ڈال دیا ہے، بہت جلد وہ میرے جال میں ہوگا۔ استقبالیہ کلرک نوجوان اور وجیح ہے، میں اس سے 10 منٹ تنہائی میں بات کروں گی اور وہ کٹ پتلی بن جائے گا۔ ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی، جو کام اس سے چاہوں گی کرا لوں گی۔ بہت خوب، تم آج ہی سے کام شروع کر دو۔ فنٹوش نے احترام سے انیتا کا استقبال کیا۔ وہ خاصی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رابرٹو کیبن کے کونے میں بیٹھا بے چینی سے ناخن دانتوں سے کتر رہا تھا۔ کیبن میں شدید گھٹن اور حبس تھا۔ رابرٹو بہت مضطرب اور نروس دکھائی دے رہا تھا۔ انیتا بینچ پر دھپ سے بیٹھ گئی اور کوہنیاں چکنی میز پر ٹکا دیں۔ یہ کھانے کی میز تھی اور اسے صاف کرنے کی بہت کم زحمت کی جاتی تھی۔ میں نے صورتحال پر سنجیدگی سے غور کیا ہے، فنٹوش انیتا کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارے شوہر کے بارے میں بتاتا ہوں۔
وہ اب تک بے ہوش ہے، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر پوری توجہ سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیتا نے دونوں ہاتھ بھیج لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ فنٹوش نے انیتا کے چہرے پر بے وقوف اور ناکارہ پیڈرو کی محبت کو پڑھ لیا اور دل ہی دل میں اس عورت کے جذبے کو سراہنے لگا۔ پولیس تمہارے شوہر کی شناخت کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، لیکن پیڈرو کی بے ہوشی نے ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں نے اپنے تمام آدمیوں کو بتا دیا ہے کہ وہ اس بارے میں زبان بند رکھیں۔ پیڈرو کو ہوش آ بھی گیا تو وہ خاموش رہے گا۔ صورتحال خاصی اطمینان بخش ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے جس میں ہم تمہارے منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اطمینان اور سکون سے کام کریں گے اور عجلت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی۔ انیتا نے فنٹوش کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے شوہر بچ تو جائے گا نا؟ ہاں، جس وارڈ میں پیڈرو زیر علاج ہے وہیں میرا ایک دوست کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پیڈرو شدید زخمی ہے مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آنسو انیتا کے رخساروں پر بہنے لگے جنہیں اس نے جلدی سے پوچھ ڈالا۔ وہ خود پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ انیتا نے پوچھا۔ ہمیں پیڈرو کی حالت بہتر ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ موجودہ حالت میں وہ سفر کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے اس مرحلے پر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو اس کے ہولناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ سے نکال لیا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ فی الحال اس کا ہسپتال میں رہنا بے حد ضروری ہے۔ بات یہ ہے انیتا کہ میں صرف پیسوں کے لیے نہیں سوچتا۔ دولت ہی میرا مطمع نظر نہیں ہے، مجھے تمہارے شوہر کا بھی خیال ہے۔ انیتا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں تمہارے منصوبے کی طرف آتا ہوں، فنٹوش نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بارے میں بہت غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیڈرو کو رہا کروانے کے لیے ہمیں اعلیٰ حکام پر زبردست دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ دباؤ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ پولیس پیڈرو کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ انیتا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں اور وہ تردد سے بولی، دباؤ؟ کیسا دباؤ؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکی ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہوٹل روز دنیا کا سب سے اچھا اور مہنگا ہوٹل ہے۔ کروڑ پتی سیاح اس ہوٹل میں قیام کو باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ہوٹل کے بے پناہ اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، ان کی یہی حسرت ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل روز کے 3 ریستورانوں میں سے کسی ایک میں ایک وقت کا کھانا ہی کھا لیں۔ میرا ایک بہت اچھا دوست بلدیہ میں ملازم ہے، مجھے بتاتا ہے کہ ہوٹل روز کے بند ہونے سے بلدیہ کی آمدنی آدھی سے بھی کم رہ جائے گی۔ ہوٹل کا مالک جیان میئر کا خاص دوست ہے۔ اب اگر جیان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ہوٹل میں کسی مقام پر بم چھپا دیا گیا ہے اور اس نے میئر پر دباؤ ڈال کر پیڈرو کو پولیس کے تسلط سے نہیں چھڑایا تو ایک زبردست دھماکہ ہوگا۔ طاقتور بم اس کے عالیشان ہوٹل کو کھنڈر میں تبدیل کر دے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جیان پر یہ دھمکی کارگر رہے گی اور وہ پیڈرو کو رہا کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ جیان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ بم پھٹنے سے جو تباہی مچے گی اس کے نتیجے میں ہوٹل کئی ماہ تک بند رہے گا۔ فرض کرو میئر اور پولیس پر تمہاری دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فنٹوش کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ سرد لہجے میں بولا، میں کبھی خالی خلی دھمکی نہیں دیتا۔ بم واقعتاً ہوٹل میں کسی جگہ چھپا دیا جائے گا۔ تمہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی جہاں بم کو اسٹاف کی نظروں میں آئے بغیر کئی دن تک چھپایا جا سکے۔ یہ بات طے ہے کہ اطلاع ملتے ہی وہ بم کی تلاش میں پورے ہوٹل کو کنگال دیں گے۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ بم ایسی جگہ چھپایا جائے جو تلاش کے دوران ان کی ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی نہ آئے۔ انیتا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ غیر یقینی سے فنٹوش کو دیکھتی رہی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور وہ سنبھلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس نے خود پر قابو پا لیا تھا اور تعجب خیز لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے پاس بم ہے؟ فنٹوش نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، 3-4 روز میں مجھے 2 بم مل جائیں گے۔ میرے دوستوں اور جاننے والوں کا حلقہ بے حد وسیع ہے۔ میں نے اس مسئلے پر ایک شخص سے بات کی تھی۔ یہ شخص بم بنانے کا ماہر ہے اور میری وجہ سے ایک مرتبہ وہ 30 سال کے لیے جیل جانے سے بچ گیا تھا، اور اسی احسان کے بوجھ تلے وہ یقینی طور پر میرے لیے بم بنا دے گا۔ میں نے اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دونوں بموں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتا دیا تھا، اور اس وقت وہ ایک خفیہ جگہ پر میرے لیے بم بنا رہا ہوگا۔ ایک بم تو بہت چھوٹا اور کم طاقت کا ہوگا جس کے پھٹنے سے ہوٹل کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن دوسرا بڑا اور طاقتور بم پھٹے گا تو جیان کا تختہ ہو جائے گا۔ اس کی ساکھ متاثر ہوگی
اور یہ بات وہ کسی طور بھی برداشت نہیں کرے گا۔ پینٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد مجھے صرف بٹن نمبر 1 دبانا ہوگا اور پہلا اور چھوٹا بم پھٹ پڑے گا۔ یہ بم جیان کو اچھی طرح سمجھا دے گا کہ میں بیکار دھمکیاں نہیں دے رہا ہوں۔ وہ دوسرے بم کی موجودگی کا یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اگر میں نے دوسرا بٹن دبا دیا تو اس کا شاندار ہوٹل ملیا میٹ ہو جائے گا۔ انیتا کا چہرہ جوش اور ولولے سے تمتما رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، یہ تو زبردست منصوبہ ہے، تم واقعی سچائی کے علمبردار ہو۔ اب یہ بتاؤ میں بموں کو کہاں چھپاؤں گی؟ یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ چھوٹا بم تو ہوٹل کے مرکزی دروازے کے آس پاس رکھا ہونا چاہیے۔ بم اتنا کم طاقتور ہو کہ اس کے پھٹنے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن بم کا دھماکہ بہت زوردار ہونا چاہیے تاکہ کھڑکیوں کے چند شیشے ٹوٹ جائیں اور ہوٹل میں افراتفری پھیل جائے۔ یہ بم کہاں رکھا جائے گا؟ یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہوں اور کوئی حل اب تک میرے دماغ میں نہیں آ سکا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہوٹل کا قلب کس جگہ ہے جہاں سے پورے ہوٹل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور فوراً میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ باورچی خانے سے زیادہ اہمیت کی کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے باورچی خانے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تو جیان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کا ہوٹل فوری طور پر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے ذہن میں جو بہت محفوظ جگہ ابھری ہے وہ ہوٹل کا بڑا باورچی خانہ ہے، اور اب یہ تمہارا کام ہوگا کہ ہوٹل میں بم ایسی جگہ چھپاؤ کہ کسی کے ہتھے نہ لگے۔ انیتا نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، یہ کام آسان نہیں ہے۔ چھٹی کے لیے علیحدہ اسٹاف موجود ہے اور رات کی ڈیوٹی پر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ باورچی خانہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ پیڈرو کو پولیس کے شکنجے سے آزاد کرایا جائے تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ میں بھی اس مسئلے پر بہت سوچ بچار کر چکا ہوں اور میرے ذہن میں اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے۔ پیڈرو کو آزاد کرانے کی کوئی دوسری تدبیر فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ انیتا چند لمحے ساکت و جامد بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ پھر اس نے اسبات میں سر کو جنبش دی اور اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک اور گہرا سانس لیا اور بولی، میں ایسی جگہ ڈھونڈ نکالوں گی جہاں تمہارا بم رکھا جا سکے۔ تم بہت ذہین آدمی ہو فنٹوش، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ بہت شکریہ۔ انیتا کے جاتے ہی رابرٹو چلایا، میں پوچھتا ہوں اس کنگلے پیڈرو کی اہمیت ہی کیا ہے؟ $25 لاکھ بہت ہوتے ہیں۔ بموں کو جہنم میں ڈالو۔ فنٹوش، انیتا پاگل ہو چکی ہے اور ایک پاگل عورت کی تجویز پر عمل کر کے ہم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اگر ممکن ہوا تو پیڈرو ہمارے ساتھ ہی کیوبا روانہ ہوگا، فنٹوش نے کہا۔ میں انیتا کو زبان دے چکا ہوں اور اس کا پاس میں ضرور کروں گا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ میری بات تو سنو فنٹوش، رابرٹو نے کہا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تم کتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہو۔ عام آدمی سے تو نمٹا جا سکتا ہے، لیکن حکومت سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ لوہے کے چنے ہیں جو چبائے نہیں جا سکتے۔ کیا تم… فنٹوش اس کی بات کاٹ کر بولا، اگر تمہیں مجھ سے اس معاملے میں اختلاف ہے تو تم جا سکتے ہو۔ اگر تم گئے اور پولیس نے تمہیں گرفتار کر لیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں رہنا ہے تو تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ دروازہ کھلا ہے، تم بڑے شوق سے جا سکتے ہو۔ رابرٹو تھوڑی دیر خاموش اور ساکت بیٹھا رہا۔ اسے احساس تھا کہ اس کے لیے فنٹوش کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ فنٹوش نے جھک کے رابرٹو کی پشت کو تھپکی دی اور بولا، تم نے عقلمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ آؤ اس خوشی میں ایک ایک پیگ پیتے ہیں، اور یاد رکھو میرے دوست، میں اصولوں کا پابند ہوں۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی اور عین وقت پر جھگڑا کھڑا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر رابرٹو نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔